बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आज पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक, क्योंकि मुल्क की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ना सिर्फ मुकम्मल हुई बल्कि आज कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दे दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। एक ब्रॉडर डॉक्ट्रिन है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और फिर उसके नीचे सबॉर्डिनेट पॉलिसीज़ हैं जो कि बनती हैं और बननी भी चाहिए। कौमें इसीलिए तरक्की करती हैं जब उनकी पॉलिसीज़ अच्छी मुरतब होती हैं, और अगर इकनॉमिक सिक्योरिटी को यानी मुआशी सिक्योरिटी को इसका पिवट करार दिया गया है और इसी के गिर्द सब कुछ घूमेगा कि कोई मुल्क जब तक मुआशी तौर पर मजबूत नहीं हो सकता, उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां इतने सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स, अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, मसला ये है कि उनके ऊपर भी एतराज़ हो जाता है। एतराज़ इस बात का होता है कि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बस चले तो ये भी कह दें कि 2018 में पाकिस्तान बना था, यानी इमरान खान साहब के आने के बाद, और वो ये कहते हैं कि 2014 से 18 तक की नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमने बनाई थी, फिर 2018 से 2023 की नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमने बनाई थी। अब बहुत से लोगों से जब बात की तो उस समझ ये आता है कि नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो मुख्तलिफ है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। बहरहाल हुकूमत का क्या क्लेम है, आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर भी हम इसको हाईलाइट करेंगे, इसकी वजह क्या है, किस तरीके से बनाई गई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त सियासत है वो भी अरूज पर है, वो इसलिए वो दो तीन चीज़ों के गिर्द घूम रही है। जैसे आपने देख लिया, एक, कोई आ रहा है या नहीं, यानी मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उनकी जमात ने खुद ही इस मामले को पूरे का पूरा तमाशा बना दिया। दूसरा ये कि वो इसके बारे में खुद अपोजिशन के अरकान ये कहते हैं कि बड़ी ही थकी हुई अपोजिशन की है पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी जमातों ने जो कि इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ में है। क्या वो इमरान खान साहब की हुकूमत जो कि अपने चौथे साल में है और जो कि ये समझती है कि वो अब भी मजबूत है इन एवरी विच वे, उसका कुछ बिगाड़ पाएगी फाइनली या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इतना कुछ है अभी इस हुकूमत के खिलाफ कि इमरान खान साहब की हुकूमत मज़ीद टिक नहीं सकती, जबकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत मजबूत है और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उनके वफाकी वज़रा भी ये कहते हैं। आपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट क्लाइमेट चेंज। बहुत शुक्रिया आपका ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, आप तशरीफ़ लाएँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मरकज़ी रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका। एडिटर इन्वेस्टिगेशंस द न्यूज़ जनाब अंसार भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया अंसार भाई साहब आपका। सबसे पहले, क्योंकि ज़रा बात इस हवाले से हो रही है, ज़रताज गुल वज़ीर साहब, फ़र्क पड़ता है आपको या आपकी जमात को? ये तो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ आएंगे और आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन किस्म की मुहिम शुरू हो जाएगी या एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, कुछ तब्दीली आ जाएगी। आप उन्हें बुला रहे हैं, अब आप उन्हें फाइनली लाएंगे कैसे? क्योंकि आप तो ये कहते रहे कि भाई हम आ रहे हैं, ला रहे हैं। अगर आपकी समा खराशी ना हो तो मैं आपके ही कोलीग्स की बात आपको सुनवा देता हूँ, यानी शिबली फराज साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, मियां नवाज शरीफ के हवाले से वो क्या कहते रहे, ज़रा सुनिएगा। अब ये कहते हैं कि जनवरी में हुकूमत जा रही है, लेकिन हैं बड़े होशियार, साल नहीं बताया कौन सा साल। इनका असल जगह पाकिस्तान की जेलें हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे किसी एक जेल में। उनको वापस लाने के लिए हम पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं और इंशाअल्लाह हम उनको वापस लाएंगे। अच्छा, ये बात ये कि साल तो खैर इन्होंने भी नहीं बनाया था कि मियां नवाज शरीफ साहब कब तशरीफ़ लाएंगे। 15 जनवरी का जिक्र शिबली फराज साहब ने भी किया था। 15 जनवरी 2022, क्या हुकूमत उन्हें पहले लाने में कामयाब हो जाएगी या मियां नवाज शरीफ आपको लगता है आप भी अपने टाइम पर ही आएंगे? थैंक यू मुनीब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो इस्टेब्लिश कर लें कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आना क्यों और वो पाकिस्तान से भगोड़े क्यों हैं। इन लोगों को ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता PMLN को, लेकिन एब्सकॉन्डर का मतलब इश्तहारी और भगोड़ा ही है। वो आपने तो नहीं कहा, अदालत ने किया। जी, अदालत ने कहा है। अब वो वहाँ से इश्तहार उनका लग चुका है और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा, वो बीमारी का बहाना बना के यहाँ से चले गए। ज़ाहिर बात है अगर उनका वीज़ा एक्सटेंड होता है तो वो बीमार जो है वो अपना इलाज करवाते रहेंगे, लेकिन अगर उनको वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता लंदन में और उनको जबरी पाकिस्तान भेजा जाएगा तो यकीनन इनकलाबी का दौरा पड़ जाएगा, वोट को इज़्ज़त दिलवाने का भी दौरा पड़ जाएगा और उनको एक ऐसा एक मर्द मुजाहिद के तौर पर PMLN पोर्ट्रे करना शुरू हो जाती है कि वो आके और पाकिस्तान का पता नहीं क्या कर लेंगे। देखिए, गरीब अवाम सिसक रही है, बिलक रही है। आप एक इलेक्टेड MNA, आप भी हल्के में जाती हैं, वो महंगाई से तंग है, उस महंगाई से थकी हुई अवाम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं। जी हाँ, यकीनन वो तो मैंने पहले कह दिया है कि चूंकि वावेला शुरू हो चुका है कि जब उन्होंने वापस आना है जबरी
واپس آنا نہیں چاہتے. دیکھیں نا, ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہ چکا اور وہ برطانیہ کی حکومت کے پاؤں پکڑ رہا ہو کہ مجھے وہاں پہ رہنے دو, کیونکہ انہوں نے پاکستان ہی آنا, اور اگر انہوں نے آنا تھا واقعی میں ووٹ کو عزت دینی تھی, قانون کو عزت دینی تھی, تو پھر تو پہلی فلائٹ پکڑ کے آنا چاہیے تھا اور ان کو عدالتوں کا جو ہے وہ کر دینا چاہیے تھا. لیکن آپ بھی کچھ نہیں کر سکے نا. 15 جنوری 2021 ہی مطلب تھا شبلی فراز صاحب کا, یہ سال بھی گزر گیا. آپ نے کیا ہوپس, وہ کہتے ہیں آپ نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے کہ بھئی آئیں گے تو اپنی مرضی سے آ جائیں گے, نہیں تو نہیں آئیں گے, ہم نہیں لا سکتے, حکومت نہیں لا سکتی. ایک شخص جو انسانی حقوق کی بنیادوں پہ گیا ہو کہ میں بیمار ہوں, اور یقیناً آپ کو وہ ڈیٹس اور وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو یاد ہوگا جب پی ایم ایل این کے جو وہ ہوتے تھے سپوکس پرسن, ہر 2 منٹ کے بعد ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو قرار دے کے اور کہتے تھے کہ پلیٹلیٹس گر گئے ہیں, اور یہاں تک بھی کہا گیا خدا نخواستہ آپ ان کی ضمانت دو, ضمانت تو اللہ نے دینی, زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال یہ وہاں سے گئے. سوال تو پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے 35 سال حکومت کی, آپ 3 دفعہ کے وزیر اعظم بنے, آپ نے اپنے ڈھنگ کا ایک بھی ہاسپٹل اپنے برابر کا نہ بنایا جہاں پہ آپ علاج کروا سکیں. اچھا, پھر دوسرا سوال آپ سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ واقعی یہاں پہ آ رہے ہیں پاکستان میں, آپ نے مجھے کہا کہ میں اپنے حلقے میں جاتی ہوں, میں نے 80,000 ووٹ لیا ہوا ہے اور میں ہر ویکنڈ پہ اپنے حلقے کے اندر موجود ہوتی ہوں. میرے حلقے کی پلس تو بہت زبردست اور وہ بہت خوش ہے پرائم منسٹر عمران خان سے. مہنگائی کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا, یا کیونکہ آپ ایک الیکٹڈ ایم این اے, وہاں سے آپ کے سیاسی کیپٹل کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. دیکھیں وہ تو اس وقت بہت زیادہ خوش ہیں کہ جس کی 3.5 سال کی حکومت ہے, انہوں نے جو آپ کا نیشنل نادرہ آئی ڈی کارڈ تھا جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, اس کو 10 لاکھ کا پرائم منسٹر عمران خان نے کر دیا ہے, اور آپ کے ہر گھر کو ہیلتھ انشورنس مل گئی. 1 جنوری سے تمام پنجاب اس کے اندر آ جائے گا, اور اگر اس کے اندر تمام انشورنس آپ کی کور ہے. جو لوگ ایک ڈسپلن کی گولی کے لیے ترستے تھے وہاں پہ آپ کو علاج کروانا پڑے گا, اور یقیناً میاں نواز شریف صاحب بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے, وہ ہیلتھ کارڈ لے سکیں گے. آپ یہاں پر آپ کے بہت سے کولیگز آتے ہیں, آپ پہلی الیکٹڈ ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جو یہاں تشریف لائیں, اور آپ نے کہا کہ آپ کے حلقے کے عوام اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے, انہیں مہنگائی اس طرح پریشان نہیں کر رہی, وہ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولے ہوئے, کیونکہ آپ کا ہر ایم این اے, آپ کے کولیگز, آپ کے دوست جو منسٹرز ہیں آپ کے کولیگ, وہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ یار مہنگائی ہے, لوگ پریشان ضرور ہیں. دیکھیے منی, میں آپ کی بات بتاتی ہوں, 100% تو کچھ نہیں ہوتا, اور نہ پرفیکشن کا کوئی وہ کر سکتا ہے, دعویٰ کر سکتا ہے. پرفیکشن تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو, ہم کوشش کر سکتے ہیں. اب جہاں تک گریونسز کی بات ہے یا عوام کی ہے, وہ عوام تو یہ کہتی ہیں نا کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہوں. اب اگر ابھی آپ نے نیشنل سیکیورٹی کی بات کی, جو پہلی پالیسی بن گئی, اگر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی اس سے پہلے یہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ مسٹر پریزیڈنٹ پائے نہارے آر ویٹنگ فار یو ان پاکستان, یا آپ کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ آپ کے ناشتے کے لیے استعمال ہوتا ہو, یا آپ کے جو پورا خاندان ہے اس میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی پیچھے بیٹھی ہو اور کشمیر امور کے اوپر آپ کا پورا خاندان وہاں پہ بیٹھا ہو اور پاکستان کے پیسوں پہ آپ جا کے عیش کر رہے ہو. کس کو کہا تھا کہ آپ پائے نہاری پاکستان؟ جی یہ پریزیڈنٹ صاحب کو انہوں نے امریکہ کی کہا تھا. تو اب میں جی آپ کلپ نکلوا لیں, ٹھیک ہے نا, اب آپ کلپ نکل وہاں سے واپس آ کے, جب میرے عوام کو, ڈیرہ غازی خان کو, یہاں کے لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ حکمران وہ ہے جو عوام کے پیسوں کے اوپر نہیں کرتے, بلکہ 450 ارب انہوں نے ہیلتھ انشورنس کے اندر ڈال دیا ہے, تو وہ پھر بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پہ. ان کو پتا ہے کہ یہ وہ حکمران ہیں کہ انہوں نے ہمارے ٹیکس پیئر کے اوپر عیش نہیں کرنی, انہوں نے اپنی ذاتی جائیدادیں نہیں بنانی, ملیں نہیں بنانی. اور سوال یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میرے اس کو تو یہ پتا ہے نا عوام کو کہ پرائم منسٹر عمران خان ہے یا سیم عثمان بزدار ہے یا زرتاج گل ہے, وہ ایٹ لیسٹ 16 ارب کی جب کرپشن خدا نہ خواستہ کرے گی تو جب اسے سوال پوچھا جائے گا تو وہ ضرور منی ٹریل دے گی. بڑی دلچسپ بات ہے کہ ابھی جو آپ فرما رہی ہیں یہ یقینی طور پر آپ کے حلقے کے عوام کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے جو کہ آپ کو اس وقت سن رہے ہیں, ان کے لیے حوصلہ افزا ہوگی, کیونکہ ابھی کے پی میں جب الیکشنز ہوئے ان اضلاع کے اندر ولدیاتی, تو آپ کے اپنے کولیگز, آپ کے وزراء نے کہا کہ ہمیں جو چیز لے کے بیٹھ گئی ہے وہ گیس بھی ہے, گیس کا نہ آنا, وہ پیٹرولیم پرائسز بھی ہیں, وہ اوور آل مہنگائی بھی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ سم ہاؤ, یہ پرفیکشن نہیں ہے لیکن لوگ اس بات سے خوش ہیں کہ ہیلتھ کارڈ موجود ہے, راشن کارڈ موجود ہے, سوشل سیکیورٹی کے پروگرامز جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے انٹروڈیوس کروائے ہیں, ان کی وجہ سے لوگ فائدے میں ہیں, ان کو وہ سیٹ بیک نہیں ہو رہا. کے پی والی سے بات اگر مجھے موقع دینا تو کے پی میں تو ابھی مزید 17 اضلاع میں الیکشن ہونا ہے, جو آپ کا اسٹرانگ ہولڈ اتنا نہیں ہے ویسے. نہیں ہمارا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے اور رہے گا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں, جن اضلاع میں تھے آپ نے مطلب 4 5 6 تو وہ اضلاع تھے جہاں پر آپ مطلب واقعی آپ کی سیٹیں تھی. پشاور میں آپ دیکھ لیں, میں سنیں تو صحیح میں کہنا کیا چاہتی ہوں, میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ابھی پہلا اضلاع, ایک تو پہلے داد تو یہ دینی چاہیے کہ اس مہنگائی کے باوجود جو کہ ایک نیچرل فینامنا آیا ہے کہ پینڈیمک کے اندر ساری دنیا میں ریسیشن آئی ہے, اکیلا پاکستان تو نہیں ہے, وہاں پہ اتنا حوصلہ کرنا کہ آپ ڈائریکٹلی اپنے میئر جو ہے
وہ آپ پبلک کے ووٹ کے ذریعے ریپرزینٹ کروائے. ہم نے تو کوئی طریقہ نہیں کروایا نا کہ ووٹوں کے نوٹوں کے بیگ لے کے آپ خرید و فروخت کریں. ڈائریکٹ الیکشن پہلی دفعہ ہوا ہے. اچھا ایکسرسائز ہوا ہے, الیکٹرل ووٹ بنائے. اب میں بات کیا کرنا چاہتی ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں تعویلیں دینا چاہتے ہیں کہ سوئی گیس نہیں تھی یا فلانی چیز یا فلانی چیز تھی. سوال تو یہ کہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی فائٹ کر رہی ہے, پنجاب کے اندر ہمارا مقابلہ ہونا ہے, ان کے ساتھ ہونا ہے, سندھ کے اندر ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونا ہے, بلوچستان کے اندر بھی ہونا ہے. میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یعنی ایک واحد فیڈرل جماعت ہے جو پی ٹی آئی ہے, جو ہر ایک کو کمپیٹ کری ہے نیشنل اور صوبائی سطح پہ اور ریجنل سطح پہ موجود ہے. وہاں پہ مجھے یہ تعویل سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے کہ ہم نیچے چلے گئے, ہم تو اپنی فائٹ کر رہے ہیں. سوال تو آپ کو ان سے ہونا چاہیے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اوپر خوشی منا رہے ہیں. نہیں وہ یہ خوشی منائے, اس کی جسٹیفیکیشن یہ دیکھیں بیرومیٹر کیا ہوتا ہے. ابھی بائی الیکشنز ہوں گے, کتنے بائی الیکشنز ہوئے پچھلے 2 سالوں کے اندر, پی ٹی آئی نے کتنے جیتے, دیٹس آلسو اے بیرومیٹر. آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے, اگر آپ لوز کرتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ نے کسی جگہ تو لوز کیا ہے. میں کیا کہتا, وہ تو ہم اپنی ہر چیز کو سوچیں گے اور کریں گے اور نیکسٹ الیکشن لڑیں گے. میں کہنا کیا چاہتی ہوں, میرا بیرومیٹر یہ ہے کہ میں سجدہ لگاتی ہوں نا تو اپنی جنت کی دعا مانگتی ہوں, دوسرے کو دوزخ بیچنے کی دعا نہیں مانگتی. پی ایم ایل این جو ہے وہ خوش بنگڑے تو ڈال رہی ہے ہماری ہار کے اوپر. ایک انالیسس انہوں نے کیا کہ سینٹ الیکشن میں یہ ہارے, ٹھیک ہے, ہندوستان میں یہ ہارے, کشمیر کے اندر یہ ہارے, کے پی کے اندر ان کو ایک سیٹ نہیں ملی. اس سے خوش ہو رہے کہ ہمیں ٹف ٹائم ملا ہے, ہم اپنے آپ کو بیٹر کر لیں گے. چلیں وہ آپ بہتر کریں گے, وہ آنے والے وقت کے اندر یقینی طور پر آپ اگر کریں گے تو عوام کو بھی نظر آ جائے گا. میاں جاوید لطیف صاحب, ویسے اس قدر جو طویل جواب دیے ہیں زرتار گل وزیر صاحبہ نے, اور آپ کی جماعت کے قائدین کے حوالے سے بھی کہا ہے, تو میں تو خود سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ آپ سے اتنے زیادہ سوالات بن گئے ہیں کہ میں کیا کروں. لیکن اگر آپ کو برا نہ محسوس ہو تو پہلے اسی سے شروع کر لیتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کو خود اتنا بڑا تماشا کیوں بنا لیا ہے. میں ذرا تاریخ دیکھ لوں جی, آج 28 ہے میاں صاحب, 3 دن رہ گئے ہیں دسمبر ختم ہونے میں. اب ذرا فائنلی بتا دیں, آپ کی اپنی جماعت نے, جب میں کہہ رہا ہوں کہ تماشا بنا دیا, وہ اس لیے ریاض صادق صاحب کہتے ہیں میں 20 جنوری کو جا رہا ہوں جی, میں انہیں ساتھ ہی لے آؤں گا, بس آپ بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. آپ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب ٹیلی ویژن انٹرویوز میں کہتے ہیں نہیں, یہ ان کا جو ریاض صادق صاحب کا بیان ہے پارٹی پالیسی نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب پہلے تو بصد احترام اس وقت ان کی جو سٹیٹس ہے وہ ایک ایبسکانڈر ہیں, عدالت نے انہیں ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا ہے. وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ انہیں کیسے لا رہے ہیں؟ آپ نے انہیں خود تماشا بنا دیا ہے. ہاں شکریہ منیب فاروق صاحب, میں توقع رکھتا ہوں کہ ٹائم ضرور دیں گے. جی اتنے بڑے آپ نے سوال کیے ہیں, اتنے کلپ سنوائے ہیں, مگر میں اپنی بات پہ قائم ہوں. میں نے کہا تھا وہ آپ دیکھ لیں, پچھلے 15 دن سے حکومت وقت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, اور وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے نواز شریف کو بری کروانے کے لیے, نواز شریف کا راستہ صاف کرنے کے لیے, وہ شہزاد اکبر ہوں یا عمران خان صاحب ہوں. مجھے یہ بتائیں پہلے تو یہ انویسٹمنٹ کی کہاں جا رہی ہے؟ اچھا, نمبر 1, جہاں سے ہم راستہ بنائیں گے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کے وزیر داخلہ فرماتے ہیں کہ جو پالیسی ساز ہوتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہ 20 سال کی منصوبہ بندی کرتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, جی انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا, اور 4 سال ہو گئے. اگر میں وزیر داخلہ کی بات مان لوں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 16 سال مزید اس قوم کو بھگتنا پڑے گا اس پالیسی کو. ٹھیک ہے. دوسری بات, میں یہ وزیر داخلہ کی بات دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے سر پر ہاتھ ہے, وہ ہاتھ ہٹا نہیں ہے. تو بھائی اگر وہ ہاتھ ہٹا نہیں ہے تو ہم کیا غلط کہتے تھے؟ ہم یہی کہتے تھے نا کہ ان کو لانے والے اور ہیں. ہم یہی کہتے تھے نا کہ آزادانہ اداروں میں کام نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے نواز شریف کو سزا سنوائی گئی, دباؤ میں لا کر سنوائی گئی. آپ باتیں کر رہے ہیں سر, آپ کن سے, آپ کی نواز شریف صاحب کی نہیں, آپ کی غیر سیاسی کون سے لوگ ہیں جن سے باتیں ہو رہی ہیں بقول ریاض صادق صاحب کے, اور آپ کس سے, جب آپ فرما رہے ہیں خود کہ منتیں کر کے نواز شریف صاحب کو یہاں لایا جائے گا, تو کون آپ کی منتیں کر رہا ہے یا کر رہا تھا یا کرے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ 4 سالوں سے انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, اور اگر یہ پیج پھٹ گیا تو نواز شریف آ جائے گا. نواز شریف سے ڈرا کے ان نالائکوں نے, ناہلوں نے, کرپٹ لوگوں نے پاکستان کی وہ تباہی کی ہے 4 سالوں میں
کہ ہر پاکستانی چیخ رہا ہے کہ ہمارا گناہ کیا تھا. اب پیج پھٹ گئے. میں عرض کر رہا ہوں، میں تو نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے. مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں. اگر ہم ایک پیج پر رہیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ نواز شریف آئے گا، اور اگر نواز شریف آ گیا تو پھر وہ سب کچھ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے بقول عمران خان کے. اب کب تک نواز شریف کا نام لے کر اس سے ڈرا کے آپ پاکستان کی تباہی کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ کہتے رہیں گے قوم کو کہ ہمارے سر پر ہاتھ ہے؟ اور بڑی ڈھٹائی سے، بے شرمی سے یہ بات کرتے ہیں. سول سیٹ اپ جو ہے، جی اگر یہ سول سیٹ اپ ہے جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمارے سر پر ہاتھ ہے. ڈرے اس بات سے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے سر پر ہاتھ سے، اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے نواز شریف آ رہا ہے. صاحب آپ کے اندازے غلط کیوں ہو رہے ہیں؟ 3 دن رہ گئے ہیں. انصار بھائی صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں. پرسوں ان کی سٹوری تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی کوئی وہ واپس ابھی نہیں آ رہے. آپ کی جماعت کے اندر متعدد، ہر بندے کی اپنی پالیسی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے تاحیات کا میاں نواز شریف صاحب. میں پھر دوبارہ آپ کو کہوں گا، آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کو، ان کے آنے کو، اگر وہ آنا چاہ بھی رہے ہیں کیونکہ خود انہوں نے کہا میں آنا جلد انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اس کا مطلب کوئی بھی لیا جا سکتا ہے. آپ نے خود اسے تماشا بنا دیا. اچھا منیف صاحب، میرا حال تماشا والا لفظ کوئی چلے، میں مناسب اس لیے نہیں. کہہ رہا ہوں سر کہ سر 8-10 ورژن سے نا. اچھا میری عرض سن لینا، میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنے لگا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ملک چل رہا ہے؟ نمبر 1، کیا اس ملک ان کے مطابق تو چل رہا ہے، دوڑ ہے بلکہ. نہیں دوڑے، ہوا میں دوڑ رہا ہے، ہوا میں پرواز کر رہا ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو جائے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان کا کوئی شخص ان کی 4 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہے؟ نمبر 1، اس کا پیمانہ ہوتا ہے یا انتخابات اور یا پھر احتجاج. ہر بندہ احتجاج کر رہا ہے، جو انتخاب ہو رہا ہے اس میں ان کو شکست ہو رہی ہے، یہی پیمانہ ہوتا ہے. اب آ جائیں کہ ان سے جان چھوٹے گی کیسے؟ نواز شریف آئیں گے کیسے؟ نواز شریف 4تھی دفعہ پرائم منسٹر کیسے بنیں گے؟ اور کب آ رہے ہیں؟ یہ ہیں آپ کے سوال. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے جان چھوٹے گی، اس کا طریقہ یہی ہے کہ 23 مارچ سے پہلے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ جو ہاتھ ہے وہ اپنی جگہ چلا جائے گا. یہ 23 مارچ کیوں؟ کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہم 14 اگست کے دن احتجاج تو نہیں کر رہے، ہم 23 اگست کو قرارداد پاکستان کو ہم یاد کرتے ہیں. کدھر کیا مطلب؟ تو قرارداد پاکستان میں کیا تھا بھائی جان؟ جو قرارداد پاکستان کے مقاصد تھے انہی کے لیے تو ہم باہر نکلے ہیں کہ وہ مقاصد پورے کیے جا سکیں. اب بات یہ ہے کہ نواز شریف آپ کو ہفتوں میں پاکستان نظر آئیں گے. یہ 15 دن سے جو شور اٹھ رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کوئی کہ عمران خان صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ ان کا راستہ بنایا جا رہا ہے؟ بتائیں نا کون ان کا راستہ بنا رہا ہے؟ جو شہزاد اکبر بات کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، بتائیں نا کون، کہاں انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے؟ کوئی کبھی آڈیو آ جاتی ہے، کبھی بقول ان کی حکومت کے لیے کہ رانا شمیم صاحب کو دباؤ ان پہ ڈال کے تو ایک ایفیڈیوٹ بنا لیا جاتا ہے. انویسٹمنٹ یہ کی جا رہی ہے، عدلیہ پر ان کے بقول ان کی حکومت کے حملہ کیا جا رہا ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو بات کی تھی وہ انویسٹمنٹ تھی، اور 2014 میں جاوید ہاشمی نے بطور پی ٹی آئی کے صدر کے جو پریس کانفرنس کی تھی، جو اسمبلی میں آ کر ان کی تقریر تھی کہ اب راستہ جو ہے نواز شریف کو ہٹانے کا عدلیہ سے نکلے گا. یہ بات نہیں وہ ہے ریکارڈ کیسے؟ میں تو نہیں اسے ڈینائی کر سکتا نا. میں مجھے صرف جو چیز سمجھ نہیں آ رہی نا، آپ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ہاتھ اٹھ گیا ہے، پر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی ہاتھ موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں 23 تک ہم امید کرتے ہیں 23 مارچ تک اٹھ جائے. اب ذرا میں انصار بھائی صاحب کو شامل کر لوں گفتگو میں. جملہ پلیز. جی اگر اس کا مطلب یہ کوئی لے کہ ہم ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو غلط ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ جس جگہ ہونا چاہیے اسی جگہ رہے، ٹھیک ہے، اور کسی کے سر پہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو نئی ڈیٹ دے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے آنے کی؟ اب آپ کو تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے. میاں صاحب یہ تھوڑے دن کے، تھوڑے دن تو 1.5 سال بھی ہوتا ہے. اچھا 1.5 سال. بھائی بات یہ ہے کہ دسمبر میں سارا شور تو اٹھا ہوا ہے، ایوانوں میں ہلچل ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ کو یقین نہ آئے تو ہفتوں میں دیکھ لیں.
اچھا انصار بھائی صاحب آپ کی خبر تھی اور وہ اسی اعلان کے بعد جو کہ پھر ایاز صادق صاحب کے آیا بڑی معنی خیز، پھر ایک ٹویٹ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے کی وہ بھی بڑی سجیسٹیو تھی، معنی خیز تھی. سوال یہی ہے کیونکہ حکومت بڑی کلیئر ہے کہ میاں نواز شریف آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے، فائن فیئر انف، لیکن کیا وہ بغیر کوئی معاملات درست کیے واقعی وہ آ رہے ہیں یا ان کا ارادہ ہے جب بھی وہ آئیں تو معاملات اپنے پھر ٹھیک کر کے آئیں؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ میں اپنی انفارمیشن کی بیس کے اوپر جیسے آپ بتا رہے ہیں میری سٹوری کا جو جی میری انفارمیشن یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ابھی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ معاملات دیکھیں اس کو ڈیل بولیں یا ایشورنسز بولیں واٹ ایور، یہ رائٹ چوائس جو ہے ورڈ کی وہ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے آپ جو مرضی کر لیں. کچھ ایشورنسز ان کو ریکوائرڈ ہیں. اب اصل پرابلم دیکھیں یہ ہے کہ جو ہاتھ والی بات ہے نا، شیخ رشید صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر ابھی ہاتھ ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ رہنا چاہیے، ظاہر ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ہاتھ اس طرح ہے بھی کہ نہیں، لیکن اینی آؤ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب نے کیا بولا تھا کہ جی ان کو آپ فارغ کریں، مطلب ہے کہ ان کو فارغ کر کے وہ ہاتھ ان کو فارغ کرے اور وہ ہاتھ ہمارے اوپر آ جائے. نون لیگ کی پالیسی جو میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ ان کو فارغ کرے، پھر وہ ہاتھ نون لیگ کے اوپر بے شک نہ رہے، ان کو فارغ کر کے تو پھر آپ چیزوں کو الیکشن میں سے جیسے بھی ہوتے ہیں چلنے دیں واٹ ایور، کیونکہ وہ امید یہ کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن فیئر ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے، پھر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ایم ایل این کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے. میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں جو میری اطلاعات ہیں. زرداری صاحب کو ہاتھ اس لیے اوپر چاہیے کہ ابھی فارغ تو کرے وہ ہاتھ ان کو، مطلب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو فارغ کر کے پھر آگے جو ہاتھ وہ نہیں ہوگا تو پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس طرح نہیں بن سکتی. سو ان کو ہاتھ اس وجہ سے چاہیے. سو انفارچونیٹلی جس ہاتھ کو ہم چاہتے ہیں کہ پیچھے رہے اس کا ہاتھ پالیٹکس کے اندر اس ہاتھ کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی کیس ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. پرنسپل انفارچونیٹلی وہ ہاتھ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ابھی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں چاہے زرداری صاحب ہیں چاہے پی ایم ایل این، تینوں کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ تینوں کے لیے اب نکالنے کی بات ہے. دیکھیں اس میں فرض کریں کہ کانسٹیٹیوشنل مین یہی ہے کہ آپ نو کانفیڈنس لے کے آتے ہیں تو وہ مطلب پی ایم ایل این جو اشاروں کنایوں میں اور ویسے بات کر دیں گے، ٹیلی فون کال آ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ آ جائے گا. لیکن اینی آؤ دیکھیں کہ اگر آپ جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو صرف یہ نہیں ہے کہ نیوٹرلائز، بیکاز اگر وہ ہاتھ نہ بھی ہونا کوئی بھی گورنمنٹ نو کانفیڈنس کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، بیکاز اور ہسٹری ہے وہ آپ 10 12 15 ممبرز کو روکنا اپوزیشن کے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ فرض کریں کہ جہاں سے آئیں گے آپ پولیس کے ذریعے رکوا سکتے ہیں. بیسیکلی ایک مدد ریکوائرڈ ہے کہ اس گورنمنٹ کو فارغ کیا جائے، اور وہ یہ ہاتھ کی اور یہ ابھی بھی ریلائی کر رہی ہے یہ اپوزیشن کے لیے ہمیں وہاں سے سپورٹ ملے تو ہم کوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ وہ ہاتھ نکال کے ہاتھ ہمارے اوپر آ جائے. جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں جو ہاتھ ان کے اوپر ہے وہ یہ ان کا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو ان کے مطلب ہے کہ جو سوچ ہے کہ وہ ہاتھ نکال کے تو ہاتھ بھی بے شک پیچھے ہٹ جائے، بیکاز پھر انڈیپینڈنٹ الیکشن ہوں گے اور ہم گورنمنٹ. لیکن جو میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ یہ ہفتوں کی بات ہے، پہلے بھی فرما رہے تھے، آپ کی انفارمیشن یہ کہتی ہے کہ یہ ایسا کچھ نہیں. دیکھیں میاں صاحب جب تک وہ ایشورنسز والی بات، وہی والی جو بات ہے نا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہاتھ والا جو کردار جب تک وہ نہیں ہوتا وہ نہیں آئیں گے. اور وہ سیدھے آ کے جیل میں کیوں جائیں گے مجھے بتائیں، وہ اس چیز کے لیے میرا نہیں خیال. یہ بہت کچھ کہا. میں جب یہ میاں جاوید لطیف صاحب جواب دے رہے تھے تو زرتاج گل وزیر صاحبہ مسکرا رہی تھی، پتہ نہیں وہ میاں صاحب کی اچھا بھلا میاں صاحب کا بلیف ہے کہ میاں نواز شریف آئیں گے 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. آپ کو کیوں یہ لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ بڑا سیریسلی اسے لیجئے. بریک کے بعد مجھے بتائیے گا بھی آپ کیوں مسکرا رہی تھی. ایک بریک کے بعد ہی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویسے تو رانا شمیم صاحب کا جو بیان حلفی ہے اس کے اوپر بھی عدالت میں کارروائی ہو رہی ہے. 7 جنوری کو عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کا حکم دیا ہے. 7 جنوری کی تاریخ رکھی ہے اور تمام جتنے بھی لوگ اس کے اندر نامینیٹڈ ہیں سب کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی. اس پہ بات کریں گے. لیکن زرتاج گل وزیر صاحب کیوں آپ کو اگر میاں نواز شریف صاحب واقعی آ گئے اور جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں، میں بائی الیکشنز کی بات کر رہا ہوں، چلیں آپ نے پنجاب کی جماعت ہی کہہ لیں، پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے، پنجاب کے اندر 2018 میں ان کی نمبر آف سیٹس آپ سے زیادہ تھی. اب بھی یہ پنجاب میں جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں میجورٹی بائی الیکشنز انہوں نے جیتے ہیں،
تو اگر وہ واقعی آ گئے تو آپ کے خلاف ایک موومنٹ تو بن جائے گی. اچھا دیکھیں منیب، جو لوگ ہماری طرح 23 سال کی جدوجہد سے آتے ہیں نا اور جو الیکٹرل ووٹ پہ پبلک کے اوپینین کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، ان کو تو کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن پروسیس کا پیمانہ ہی ووٹ کی پرچی ہے، جو کہ عوام نے 2023 میں بھی ڈالنا ہے، آگے بھی ڈالنا ہے. یہی الیکشن کا پروسیس ہے، اور اس سے اگر کوئی ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، میرے خیال میں وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا. جہاں تک اس کی بات ہے کہ ان کی سیاست یا یہ ڈیل کے ذریعے آ رہے ہیں یا یہ خود تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کب تشریف لائیں گے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ابھی یہ پولیٹیکل پارٹی تو رہی نہیں ہے، یہ تو ہے گدی نشینی، یہ تو ہے اب وراثتی پارٹی جدھر جنگ شروع ہوگی. اگر میاں جاوید لطیف صاحب کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے سے ہمارے پاس کوئی ہلچل مچے گی، غلط فہمی ہے ان کو. ہلچل میاں شہباز شریف کے اس میں کیمپ میں جو ہے وہ لگے گی، کیونکہ ان کا آپس میں جھگڑا ہے کہ نیکسٹ ان کی پارٹی کو لیڈ کس نے کرنا ہے. بھانجے بتیجے بھائی سب تیار ہیں، میاں جاوید لطیف صاحب کی کوئی جگہ نہیں ہے، خواجہ سعد رفیع کی کوئی جگہ نہیں ہے، دو ایکس پرائم منسٹر پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ونڈ ہے، جھگڑا ہے، آپس میں کرسی کا جھگڑا ہے. ویسے کیا بات ہے، یہ آنے کی بات کرتے ہیں. وہ یار صادق صاحب نے ایک بات کی، آپ کے 3-4 ترجمان، کبھی ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، ہر کوئی اسی میں بات کر رہا ہے. سو مچ سو ٹو دا پرائم منسٹر، وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہ سزا یافتہ ہے اور وہ ایبسکانڈر ہے، اس کی سزا ایسے کیسے ختم ہو جاتی ہے. That is such a non-issue for you. You should probably not talk about it. That is the issue. دیکھیں جب آپ ملک کے سب سے بڑے پورٹ فولیو پہ وزیر اعظم رہے ہوں اور آپ اس وقت بیماری کا بہانہ بنا کے لندن بیٹھے ہوں، اشتہاری ہوں، مفرور ہوں، اور وہاں سے بیٹھ کے آپ پاکستان کے اداروں کو ملائن کریں. ذرا میں ان کی سیاست کا نچوڑ بتا دوں. ابھی رانا شمیم کے حلفی بیان کو انہوں نے ہی نوٹرائز کرا ہوا نا، انہیں کے آفس میں ہوا ہے. یہ ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ لوگوں کو پریشرائز کر کے کسی بھی ادارے کو ملائن کر کے اپنے مرضی کے فیصلے کروائیں. ان کے داماد صاحب کیا فرماتے ہیں، میرا ایک لفظ ہے، میں نے کچھ نہیں کہا. وہ کہتے ہیں مانسیرا والو، اعجاز افضل کا جنازہ پڑھنا ورنہ نہ پڑھنا، ورنہ روز محشر تمہاری شفاعت نہیں ہوگی. جس مولوی نے اس کا جنازہ پڑھایا میں اس کو بھی دیکھ لوں گا. کیپٹن صفدر ریٹائر صاحب، یہ زمین کے تنازع پہ ان کے لفظ انسائٹمنٹ ہے، لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں کہ قتل کر دو، مار دو. یہ مذہبی وہ ہے، اور جس نے جنازہ بھی پڑھا وہ بھی. اچھا دوسری طرف ان کے وہاں سے جو جس طریقے سے یہ لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے فیصلے کر لیں، اور یہ پھر وہ طریقہ کار اپنا کے پاکستان آنا چاہتے ہیں اور سیاست کرنا چاہتے ہیں. ویسے رانا شمیم صاحب نے آج کہہ دیا کہ جو فواد چودھری صاحب نے یہ کہا اور جو الزام لگائے دی کہ رانا شمیم صاحب کے اوپر کسی نے کھڑے ہو کر یا ان کے گرد گھیرا بنا کے ان کو پریشرائز کر کے کسی نے ان سے ایفیڈیوٹ سائن کروایا ہے، وہ تو آج بھی یہ بات ڈینائی کرتے ہیں کہ ایفیڈیوٹ میرا ہے. نمبر 1 یہی ایفیڈیوٹ میں نے لکھا تھا اور میں نے اس کو اکیلے سائن کیا ہے، نوٹرائز. چلے وہ تو 7 جنوری تک پتہ چل گیا. میں صرف پی ملین کی سیاست کا بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے لیڈران کے آنے سے کیا ہلچل ان کو خوش فہمی ہے کہ مچے گی، یہ پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ادا کریں گے. بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لیے بے نظیر کے اپنے الفاظ ہیں. اسامہ بن لادن سے جو سے دنیا ڈرتی تھی اسے $10 ملین نواز شریف نے لے لیے. اور پھر وہ بھی کہتے ہیں اسامہ بن لادن بھی بیچارہ خفا تھا کہ نواز شریف نے اس میں سے پیسے کھا لیے. بہت سے لوگ بدل گئے، عمران خان صاحب نہیں بدلے. نہیں دیکھیں ہم تو وہیں پر ہم ملک کے اندر کھڑے ہیں، ہماری قبریں بھی یہیں بنے ہیں، ہم نے بگوڑا نہیں ہونا. میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ جی 16 سال تک یعنی ہمیں بھگتا جائے گا. دیکھیں عوام کی طاقت سے عوام ہی فیصلہ کرے گی. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ آپ کے بہت سے کولیگز ایم این ایز ان سے رابطے میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ نہیں لینا اگلی دفعہ. اچھا چلے 10 سال کے معاہدے انہوں نے نام بھی بتاتے ہیں، سن لینا 10 سال کے معاہدے تو انہوں نے کیے. خود ساختہ جلا وطنی تو انہوں نے اختیار کی، مانتے نہیں تھے، بتاتے نہیں تھے. فیکٹ یہ ہے نا کہ اگر یہ بقول آپ کے بگوڑے ہو گئے، آپ بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، واپس لا نہیں سکے. جتنی صد احترام جتنی بڑھ حکومت کی جانب سے ماری گئیں یا آپ کے بہت سے کولیگز نے لگائیں کہ جی شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں ہم اتنا پیسہ ریکور کر کے لیں گے، ہم فلانے کو واپس لے آئیں گے، آج تک میاں نواز شریف کو نہیں لا سکے. جبکہ آپ کے وزیر داخلہ خود کہتے ہیں ہم اسحاق ڈار صاحب کو نہیں لا سکے، ہم نے نواز شریف کو کیا لے کے. دیکھیے میری بات سنیں، جو وائٹ کالر کرائم ہے نا، یا بھاگنے کا یا بگوڑا ہونے کا، تو ساری پی ایچ ڈی پی ایم ایل این کو حاصل ہے. اب انہوں نے کس طریقے سے بھاگنا، انہوں نے کسے سے منی لانڈرنگ کی، انہوں نے کیسے چوری کی، یہ تو آپ ان سے پوچھیں، مجھے ان کا نہیں پتا. ہمارا کام ہے دنیا کو بتانا ہے کہ وقت کا ملک سے بگوڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے دنیا کو بتایا، دنیا اس سے کنونس ہوتی ہے. نہیں اور انشاءاللہ سے ووٹ میاں جاوید لطیف صاحب اور انصار بھائی صاحب اس کے اوپر کامنٹ کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب دیکھیے یہ لفظ بار بار منسٹر صاحبہ استعمال کر رہی ہیں. ایبسکانڈر کا مجھے مطلب بتا دیں آپ. اشتہاری کہتے ہیں.
اچھا ایٹ لارج جو ہوتا ہے. اچھا چلے اشتہاری. ہاں اشتہاری. میں مجھے آپ کیوں کہہ رہی ہیں, میں تو میاں صاحب کہہ رہا ہوں کہ وہ لفظ ذرا شاید سخت ہے. میں تو پشتو بولتی ہوں, اردو میں صاحب نے دیکھیں میرے لفظ تماشا پہ اعتراض کیا, انہوں نے آپ کے اس لفظ پہ اعتراض نہیں کیا. میں نے اشتہاری امتیازی سلوک ہے اور میں آپ سے اس پہ پروٹیسٹ کرتا ہوں. میں گزارش کر دوں, ابھی آپ نے 2-3 جو سوال ان سے کیے تھے, جی میں پہلی بات تو شیخ رشید نے جو ہاتھ سر پہ رکھنے کی بات کی تھی اس کی وضاحت آنی چاہیے ہاتھ والوں کی طرف سے. اس سے پہلے وضاحتیں آتی رہی ہیں. اچھا. اور اسی طرح جو یہ فرما رہی ہیں, میری چھوٹی بہن ہیں, یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ووٹ کے ذریعے سے آئے ہیں. بھئی اگر آپ ووٹ کے ذریعے سے آئے ہیں تو شیخ رشید صاحب جو فرما رہے ہیں, شرمناک جو بات کر رہے ہیں, اس پر کم از کم اس کی مذمت ہی کر دیں, چونکہ آپ نہیں کر رہے. اس کے بعد میں دوسرا یہ عرض کروں گا کہ آپ نے رانا شمیم صاحب کے حوالے سے جو بات کی ہے, مولوی تمیز الدین کے کیس سے شروع ہوں اور جسٹس منیر صاحب سے ہوتے ہوئے آپ جسٹس نسیم شاہ اور اس کے بعد آ جائیں ثاقب نثار صاحب تک. یہ ایک عدلیہ کی جو ایک تاریخ رہی ہے بدقسمتی سے, اور آج دنیا جو رینکنگ کے حوالے سے ہماری عدلیہ کے حوالے سے, میں نہیں کہہ رہا, دنیا جو کہہ رہی ہے اس پر ہمیں شرمندگی اس لیے ہے کہ ہماری اسی عدلیہ سے, محترم عدلیہ سے, ہماری جان و مال کے فیصلے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. میاں صاحب آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں. جب آپ تاریخ کی بات کریں عدلیہ کی تو ملک قیوم صاحب کو نہ بھولا کریں, ان کا نام بھی ساتھ لیا کریں. اچھا, میں آپ کی اس خواہش کا بھی احترام کرتا ہوں. سر تاریخ ہے, میری خواہش میں چولہے پاؤ سر. سر میری ایک سیکنڈ کیونکہ آپ نے بات بڑی سنجیدہ کی ہے. جی جی. میں جسٹس قیوم کے رول کو اچھا تو نہیں کہتا. جسٹس قیوم کا دیا ہوا فیصلہ کیا بنا تھا, اس کا اوور ٹرن ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ یہ بتائیں, ویڈیو آئی صاحب کا بیڑا غرق ہوا تھا, باقی جنہوں نے کروایا ان کا کچھ نہیں ہوا تھا. ان کا کچھ نہیں ہوا, مگر آپ یہ بتائیں کہ یہاں جنہوں نے کیا ارشد ملک نے, اس کا بھی کچھ نہیں ہوا, اور جن کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا دنیا کے سامنے, اس کا بھی کچھ نہیں بنا. پھر آپ مجھے یہ بتائیں, اگر آپ بات ہی کرتے ہیں تو پھر آپ جسٹس شوکت صدیقی کے بات کو آپ کہاں پھینکیں گے؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ جہاں سے باتیں شروع ہوئیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اس ججمنٹ سے, ان کا جن کے متعلق وہ ججمنٹ آئی, ان کا کیا بنا اور آج تک کیا ہو رہا ہے اس پر؟ نہیں ویسے ایسا آپ کو برا شاید لگے, لیکن حساب برابر ہو گیا نا. یہ شاید مکافات عمل بھی ہے. نہیں میری بات, مکافات عمل بھی شاید اسی کو کہتے ہیں کہ جب جو بی بی کے ساتھ آپ نے کیا, ملک قیوم صاحب کے ساتھ مل کر سب کچھ, آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, ملک قیوم صاحب فارغ ہو گئے, آج آپ کو بھرنا پڑ رہا ہے. وہ دیکھیے اللہ غریق رحمت کرے, وہ ارشد ملک صاحب بھی دنیا سے چلے گئے, لیکن ان کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے, وہ بیچارے برخاست ہو گئے تھے. نہیں منیب صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ وہ بیچارے برخاست ہو گئے تو اس بیچارے کو جس نے دباؤ میں لائے, ان بیچاروں کا کیوں نہیں کچھ ہوا؟ صحیح ہے. پھر آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بار بار جو ہم بات کرتے ہیں, ان کا انہوں نے کیا کیا, یہ بھی سب کے سامنے ہے, یہ بھی تاریخ ہے. اور یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ آپ ایک بات کے بعد, وہ ارشد ملک ہو, جسٹس شوکت صدیقی ہو, میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں, سیٹھ وقار کی ججمنٹ ہو, پھر میں یہ بھی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بیان حلفی رانا شمیم کا ذکر کریں, آڈیو کا ذکر, بھائی آپ کسی ایک چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں, ایک تسلسل ہے بھائی, آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اور پھر بات یہ اگر کی جاتی ہے رانا شمیم صاحب, ایک سیکنڈ کے لیے, کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے, فیوچر ہے پاکستانی قوم کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے بڑا ادب اداب اور میں ملحوظ خط رکھ کے عدلیہ کے بارے میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ بھائی آپ اگر انویسٹیگیٹ پہلے کروا لیتے جو رانا شمیم کے بیان حلفی کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب تھا. اور اس کے بعد بھی میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو آج ہی ایک جی آئی ٹی بھائی بنا لیں, ایک جی آئی ٹی فیصلہ کرے بیٹھ کے کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم عدلیہ کا عزت احترام بحال کرنا چاہتے ہیں. معزز جج صاحبان کو جو آپ سماعت کر رہے ہیں ان کو نہیں سنا, وہ یہ بار بار کہتے ہیں آپ یہ تمام معاملہ ان اپیلوں کے ساتھ کلب کر دیجئے, وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وہاں آپ لے کے جاتے نہیں ہیں, نہ وہ آڈیو
جو کہ الیجڈلی جو ہے جی ثاقب نثار صاحب کی، نہ یہ ایفیڈیوٹ یا تو ادھر لے جائیں. اچھا پھر آپ یہ بھی کیوں نہیں کرتے کہ آپ روز ایک وزراء کی فوج جو اٹھ کے سٹیٹمنٹ دیتی ہے صفائی میں اور ثاقب نثار کی صفائی میں، وہ رانا شمیم کو برا کیوں کہتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ثاقب نثار صاحب سے بھی سوال ہونے چاہیے، ان کو بھی کسی جگہ جواب نہیں ہونی چاہیے. انصار بھائی صاحب، یہ آپ آج ظاہری بات ہے جب یہ اس حوالے سے سماعت بھی ہو رہی تھی، اب یہ معاملہ ظاہری بات ہے عدالت کے اندر ہے، سب جوڈس ہے، لیکن رانا شمیم صاحب کی سٹوری جو ہے، ان کا جو ایفیڈیوٹ ہے، اٹ چیکس آؤٹ کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیں وہ کھولا گیا اس ایفیڈیوٹ کو سب کے سامنے کورٹ میں، اور کھولا گیا اور وہی ایفیڈیوٹ نکلا جو ہم نے رپورٹ کیا، ایگزیکٹلی ایچ اینڈ ایوری ورڈ ایکسیپٹ وہ جو ہم نے خود ڈیلیٹ کیے تھے، اپنی سٹوری میں نہیں شامل کیے تھے، ایک جج صاحب کا نام اور ایک ہائی کورٹ کا نام. تو وہ سب کچھ ہو گیا، سب چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں، یعنی ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ. لیکن اور پھر جو جتنے بھی امائکس تھے، ریما عمر صاحبہ تھیں، پاکستان بار کونسل کے جو ریپرزنٹیٹیو آئے، پھر پی ایف یو جے، اور پھر ایک صدیقی صاحب تھے ایک. اب ان کی بھی جو فائنڈیں، انہوں نے بھی جو ریکمینڈ کیا، جو کہا، وہ یہی کہا کہ جی آپ فوکس کر رہے ہیں وہاں پہ، یعنی سب نے نہیں کہا لیکن ہمارے حق میں تو سب نے کہا ہے کہ جی ان کا تو سیکنڈری ایشو ہے، ان کو تو فارغ کر دیں، ان کا تو کنٹمپٹ، کچھ نے کہا تو کنٹمپٹ تو بنتی ہی نہیں. اچھا پھر انٹرسٹنگ بات جو سب سے زیادہ یہ ہوئی کہ اٹارنی جنرل جو کہ لاسٹ ہیئرنگ میں بھی، اس سے پہلے جو انہوں نے جب سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پرائمری ایشو ہے شمیم صاحب کا، ان کا سیکرٹری ہے، میڈیا نے تو رپورٹ کیا جو بھی ایک فیکٹس تھے. وہاں پہ یہ پرابلم ہو گئی کہ اب آ کے انہوں نے یہ سیکنڈری بات کی نہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کو شمیم صاحب کے اوپر ساری ڈسکشن ہوئی آج انہی کے ایفیڈیوٹ کے اوپر، لیکن جب چارج فریم کرنے والی بات ہوئی تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں، سب کے اگینسٹ فریم کر دیں. سو پہلے والی بات کچھ اور تھی، آج کچھ اور تھی، لیکن اینی ہاؤ یہ میں نے اب ہم چونکہ سب جوڈس مسئلہ ہے، میں صرف وہ جو کورٹ کے سامنے میں نے بات کی، جو کہ رپورٹ بھی ہو رہی ہے، میں نے دیکھیں یہ مسئلہ ایک ایفیڈیوٹ کا بڑا ہمارے لیے کوئی مسئلہ اور ہے، پی ایم ایل این کے لیے، گورنمنٹ کے لیے پولیٹیکل پرابلم ہوگا اور ہے، استعمال کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ میں نے وہاں پہ بھی یہ کہا کہ فریڈم آف پریس اور انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کا اگر یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے تو اس میں جو بڑی ایک فائن سی لائن ہے، ایسا میں نے جج صاحب کو کہا کہ اس قسم کا فیصلہ نہ دے دیجیے گا، ہم تو آلریڈی اسٹرینگولیٹڈ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اور زیادہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. ٹھیک، میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، زرزار قدوسی صاحب آپ کا، میاں جاوید لطیف صاحب آپ کا، انصار بھائی صاحب آپ نے اپنے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.